अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। आज हम हफ्ते भर की खास खबरों और मुल्क की सियासी मंजरनामे पर हसन निसार का तज्जिया लेते हैं। हसन साहब, सबसे पहले बात करते हैं हुकूमत और मिलिट्री के दरमियान जो तनाज़ा है, ठंडा होता नहीं नजर आ रहा मामला, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मियां साहब की हुकूमत मुश्किल में है। फौजी बूटों की चाप क्या सुनाई देती है आपको? अच्छा, पता नहीं लोग इसको कैसे देख रहे हैं। मैं तो उनमें से नहीं हूँ जो ये चाहता है कि ठंडा या गर्म हो या फलां हो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, डे वन से बड़ा क्लियर स्टांस है मेरा कि इस मुल्क को ट्रैक पे चढ़ाना इस मुल्क के पॉलिटिशियंस के बस की बात है ही नहीं। ना उनकी नीयत है दुरुस्त है, ना उनके पास अहलियत है, कुछ भी नहीं है। ये लोग बार बार आजमाए गए। हुक्म हमें ये है कि मोमिन 100 राह से दोबारा नहीं नसा जाता। और देखो, जहां तक ताल्लुक है ना टेक ओवर का, आइन आइन करते हैं। कौन सा आइन? ये 62-63 पे अमल हुआ है? अगर हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी असेंबलीज जो हैं वो पैक्ड हैं फरिश्तों से। अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है ये आइन वायलेट किया गया। फौज का देखो टेक ओवर शेक ओवर, कोई सुप्रीम मुल्क है। मुल्क था तो आइन बना ना, आइन के नतीजे में तो मुल्क नहीं बना। उसको छोड़ो। फौज का कसूर ये नहीं कि वो टेक ओवर करती है, फौज का कसूर ये है कि वो टेक ओवर के बाद सपोलिए नहीं, छोटे सांप, बेबी स्नेक्स, उनको वो अपने फौजी डेयरी फार्म्स का खालिस दूध पिलाती है। फिर जब वो सांप बन जाते हैं तो वो अवाम के गले में डाल देती है फौज, और फिर वो उन्हीं हाथों को डसने की कोशिश करते हैं जिन हाथों ने उन्हें दूध पिलाया होता है। अब कोई इनमें से किसी की शक्ल है जब ये बातें करते हैं कि जी वो जमहूरियत, तो कौन सी जमहूरियत? परवरदा हो तुम सारे उनके फौजी बूटों में जो पनीरियां लगती हैं, ये वो हैं जो उन पनीरियों के नतीजे में आज हमें दरख्त नजर आते हैं। दरख्त कैसे? जो इंसानी खून पे पलते हैं। आदमखोर दरख्त सुना है कभी? ये वो हैं। लेकिन इस दफा जो एक मुख्तलिफ बात देखी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने मियां साहब का साथ देने का ऐलान किया। मीडिया के खिलाफ अगर को बहुत बड़ा कोई लॉन्च करता है तो जाहिर है हम आप इकट्ठे हो जाएंगे। हमारा चूंकि मुफाद वाबस्ता है। ये कहने को 5 ऐसे उंगलियां हैं जिनके साइजेस डिफरेंट हैं। ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये जो कोई भी हैं ये, लेकिन जब चूरी खानी होती है तो ये इकट्ठी हो जाती हैं। ये गैंग्स है ना, जब पता लगता है कि इनके खिलाफ कोई अगर कोऑपरेशन का, हम जमहूरियत के लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कहां से जमहूर के नुमाइंदा है? टोटल वोटर कितना है, पढ़ता कितना है, फिर वो स्प्लिट किस तरह होता है? ये एक मसलसल एक धांधली, एक फरेब और एक झूठ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप इसे जो देखें, बात सुनें, और ये खासतौर पर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से हमीद गुल साहब देखें, बावकार आदमी है। मैं उनकी बेशुमार चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ। वो बड़े इमोशनल, उनका एक बड़ा रोमांस है कि निशात सानिया वगैरह। तो उन्होंने भी कहा है कि मेरा जितना भी इख्तलाफ हो जनरल परवेज मुशर्रफ से, वो गद्दार कहना यार को, खुदा का खौफ करो। और फिर जिस तरह की ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये हैं कौन? ये सब बुजुर्गों समेत फौज के परवरदा हैं। इतने इतने बड़े मुंह फाड़ के ये बातें करते हैं। बस कुछ बना कहता, छाछ बोले छलनियां भी बोलती हैं, बल्कि बोले ही चली जा रही हैं। सो इसलिए ये मुझे नहीं कोई दिलचस्पी क्या होता है क्या नहीं होता, और मैं इसको कोई बच्चेगुनी नहीं समझता। हसन साहब, आपने कहा चले जमहूरियत जो है इसका निजाम फ्रॉड है, ये सही जमहूरियत नहीं है, तो क्या गैलप सर्वे वो तो झूठ नहीं बोल सकता? वो तो कहता है कि मियां नवाज शरीफ मकबूल हुए हैं। शहबाज शरीफ सब वज़राए आला में से सबसे ज्यादा मकबूल है। मैं कहता हूँ एक जमाने में कैफी और इनायत हुसैन भट्टी 2 भाई होते थे। तो पूछा उसने कि वो दुनिया में बेहतरीन एक्टर, उसने कहा वैसे तो मार्लन ब्रांडो, लेकिन बहरहाल असल में तो पाजी। उन्होंने कहा बेहतरीन सिंगर, उन्होंने कहा जी वैसे तो मोहम्मद रफी, असल में तो पाजी इनायत हुसैन भट्टी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत में बेताशा दावा। मैं खुद देख अभी जब मैं आ रहा था तो कैंपस की नहर में मैंने देखा पहली बार दूध बह रहा है, और दूध भी बड़ा थिक किस्म का और बड़ा जबरदस्त किस्म का। अच्छा, एक नया प्रॉब्लम पैदा हो गया है पाकिस्तान में। आप बोर करने के लिए, पानी निकालने के लिए आप बोरिंग शोरिंग करते हो, अंदर से शहद फूटता है। अब मैं लाखों लोगों को जानता हूं, वो ज़कात लिए फिर रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ये जुगाड़ियों का जुगाड़ है, ये उस सर्वे का, बाकी कौन नहीं जानता। देखो बात सुनो, ये अजीब लोग हैं। किसी भूखे को दुनिया का चर्ब जबान तरीन आदमी भी इस बात पे कन्विंस नहीं कर सकता कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है।
یہ کتنے مقبول ہیں، لوگوں کے لیے باعث رحمت ہیں یا باعث زحمت ہیں، آپ بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں. اس لیے اس پہ بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں گے. چلے حسن صاحب، یہاں ایک بریک کا وقت ہوا ہے. جب واپس آئیں گے تو ہم حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین انہوں نے کیا واپسی کا سفر باندھ لیا ہے. اس حوالے سے حسن صاحب کی ان سے کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے، آپ سے شیئر کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، لوگ کہتے ہیں جو آپ جمہوریت کے کو اتنا پسند نہیں کرتے نا، آپ وقت بھی نہیں دیتے، آپ جیسے لوگوں میں حوصلہ بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف نے کہہ دیا ہے کہ مسائل پاکستان کے عارضی نوعیت کے جلد حل کر لیں گے، وقت دیں. پہلی بات یہ ہے وقت کتنا وقت اور دینا ہے، کتنا وقت باقی ہے. ٹھیک ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے اس معاشرے کا. اچھا، جہاں تک وقت دینا، بار بار الیکشن، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ ایک مشین کی طرح ہے. یہ نظام جو ہے انتخابی نظام، بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. ایک بار یہ باریوں کا ایک کھیل ہے، یہ مگرمچھ نہیں ہوتا، بہت زیادہ کھا لیتا ہے جب، تو پھر اسے وقفہ چاہیے ہوتا ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. پھر وہ 5-7 سال ضروری ہوتے ہیں لوٹنیاں لینے کے لیے. اب جو اکٹھا کر لیا اس کو سیٹل کرنا ہے، کوئی ادھر لگانا ہے، کوئی ادھر لگانا ہے. اور یہ پھر ایک بات کی جی عارضی نوعیت کے ہیں پاکستان کے مسئلے. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا جب میں نے پڑھا اس ملک کا ایک وزیر اعظم جو تیسری بار وزیر اعظم، اس کا یہ ویژن ہے. وہ پاکستان کی شرح خواندگی شرمناک ہے، لٹریسی ریٹ شرمناک ہے اس ملک میں. تو آپ کے پاس کوئی جادو کا ڈنڈا ہے؟ شرح خواندگی 100% کر لو گے کیسے؟ جو بچے سڑکوں پہ آوارہ پھر رہے ہیں، یہ کبھی کوئی ایم فل کرے گا، ماسٹرز کرے گا، کوئی ڈاکٹریٹ کرے گا، آپ سمجھے، کوئی ایم بی بی ایس کرے گا، کوئی انجینئر بنے گا. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ایجز. فرقہ واریت ہے، ہماری رگوں میں گھس گئے ہیں، یہ بے شمار قسم کے زہر ہیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ عارضی ہیں جو اچھا کرپشن ہے اس ملک میں. میں کہتا ہوں، مجھے نہیں اس بات کی پرواہ کہ کوئی گالی نکالتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اشرافیہ زیادہ کرپٹ ہے یا عوام زیادہ کرپٹ ہے. یو انڈرسٹینڈ؟ سڑک کے کنارے بیٹھا ہے جو آدمی اور وہ گنے کا رس بیچ رہا ہے، اس کا بھی اصل پروفٹ پتہ کیا ہے؟ وہ جو کنڈا ڈال کے اس نے بجلی چوری کی ہوئی. سو کیا یہ کوئی عارضی مسئلہ ہے؟ یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ کوئی اتا ترک آئے گا تو یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ عجیب و غریب بات پرائم منسٹر کر رہا ہے کہ اس ملک کے معمولی سے مسائل ہیں. یہ کون سی ہے؟ یہ یہاں پڑا ہے نا، یہ مگا، یہ یہاں اٹھا کے رکھنا ہے مگا. چلو یہ ٹیشو کا پیپر ہے میرے پاس پڑا، یہ ادھر کیا بھائی، کیا فضول بات. یہ ایسی ہی بات ہے بالکل کھوکھلی، بے بنیاد. رونا آتا ہے کہ یہ ویژن ہے. جیسے سراج الحق صاحب نے فرمایا آتا ہی 5% اشرافیہ کے پاس ملک یرغمال ہے. میں نے کہا 5%، 20 کروڑ آبادی ہو تو 1 کروڑ بنتا ہے. یہ تو چند خاندانوں کے پاس گروی پڑا ہے یہ ملک اور اس ملک کے عوام. آپ کہہ رہے ہو 5%، تو 5% اشرافیہ، اس کا مطلب جانتے ہو؟ ہر 1 کروڑ کے 5% کا مطلب ہے 5 لاکھ. 20 کروڑ میں 1 کروڑ اشرافیہ. وہ تو نہیں ہے یہاں. تو اشرافیہ 1 لاکھ نہیں ہے یہاں. تو اشرافیہ 1000 نہیں ہے. چند خاندان ہیں، گردنوں پہ سوار ہیں. آپ نے لاڈ پیار سے اس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے. تو خدا کا خوف کرو، کم از کم میرے جیسے آدمی کے ساتھ تو یہ بات نہ کریں. آپ نے جن کو بیوقوف بنانا ہے بنائیں، اور جیسا منہ ویسی چپیڑ. جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، اپنا کھیل جاری رکھو. چلے یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اتا ترک کی ضرورت ہے. اتا ترک آ جاتا ہے، کیا کرے؟ 2-3 بڑے اقدامات ایسے کیا لے جو؟ دیکھیں یہ تو مقدر کی بات ہے، آتا ہے نہیں. وہاں بھی اگر نہ آتا تو ٹرکی کا پتہ نہیں کیا حال اور کیا حشر ہوتا اور کتنے ٹکڑے ہوتے. وہ بہت کچھ لوز کیا انہوں نے، لیکن وہ کچھ لوز کیا تھا ٹرکی نے جو انہوں نے لوگوں کا نگلا ہوا تھا. جیسے روس کو کچھ نہیں ہوا، روس کو وہ سب کچھ اگلنا پڑا جو اس نے غیر ضروری طور پہ نگلا ہوا تھا. سو اسی طرح پاکستان کی صورتحال میں اگر کوئی اتا ترک آتا ہے، اسے 3 کام کرنے ہوں گے. 3. نمبر 1 احتساب. نمبر 2 بے رحم احتساب. نمبر 3 خوفناک احتساب. ورنہ اس ملک کی صورتحال پتہ کیا ہے؟ میں نے شاعری چھوڑی ہوئی ہے. میں کل رات لمبی غزل میں 2 اس کے شعر سنا، لکھنے کے بعد میں خود ہل گیا. کیفیت یہ ہے
لوگوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے. یہ خودکشیاں، یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، یہ فقے، یہ بے روزگاریاں، یہ لوڈ شیڈنگ، لوگوں کا قتل عام کیا جانا چاہیے. پھر ان کا ٹھنڈا خون پیا جانا چاہیے جو جوش میں نہیں آتا. ٹھیک، اس شہر میں تو شر کے سوا کچھ نہیں رہا. اس شہر میں تو اب نہ جیا جانا چاہیے. سمجھ گئے ہو آپ؟ یہ اتنی تکلیف دہ صورتحال ہے، لیکن جن کے پیٹ بھرے ہیں، مطلب کوئی زندہ ضمیر آدمی وہ خود کتنا بھی متمول کیوں نہ، ایک احساس جرم ہوتا ہے. یہ ٹیکس نیٹ، کب سے یہ آپ یاوا گوئی سن رہے ہیں؟ وہ کیا مشکل ہے ٹیکس نیٹ؟ لیونگ بیونڈ مینز میری 100 روپے انکم ہے، میرا لائف سٹائل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ وہ 10,000 روپے کی انکم والا ہے، تو مجھے ٹانگو، سڑک پہ مجھے چوک میں الٹا لٹکاؤ. یہ ٹیکس چوری، پتا ہے لوگوں کو، ان پڑھ لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے جان بوجھ کے ان پڑھ رکھا ہے. یہ ہے کیا؟ ایک بھوکا بچہ ایک ہفتے کی بھوک کے بعد روٹی کھا رہا ہو اور میں اس کے ہاتھ سے چھین لوں. یہ ٹیکس نہ دینے والے بھیڑیے اس نسل کے لوگ ہیں. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، کروڑوں روپے کا ٹرن اوور ہے، اور تم مندے ہو. 2% کا ٹیکس نہیں وہاں سے ملتا. اسی شہر کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس نیٹ میں لانا، کیا لانا ٹیکس نیٹ میں؟ کروڑوں کا گھر ہے تمہارا، گاڑیاں تمہاری عالی شان ہے، ٹیکس کتنا دیتے ہو؟ ذرا حساب تو دو. نہیں کریں گے ہی نہیں، چونکہ سب پائی وال ہیں آپس میں. فرق اتنا ہے کہ شیر ہے اس کو شیر کا حصہ جاتا ہے، جو بلیاں بلیاں کتورے متورے پھرتے ہیں وہ بیچارے چھچڑے وغیرہ کھا کے جس کا جتنا داؤ لگتا ہے اتنا لگتا ہے. حسن صاحب ایک بریک لیں گے، جب واپس آئیں گے تو کچھ اہم سیاسی بیانات شامل کریں گے. دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن نثار صاحب، بلاول بھٹو زرداری کا ایک بیان سامنے ہے، انہوں نے کہا تحفظ پاکستان آرڈیننس ایک خطرناک قانون ہے، اگر یہ لاگو ہو گیا تو کل کو میاں نواز شریف کو بھی جیل جانا پڑ سکتا ہے. یہ سارا ایک ہی خاندان ہے، خدا کا واسطہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بات. یہ چاچے بھتیجے ملے ہوئے ہیں سارے آپس میں. ابھی فضل الرحمان صاحب روٹ کے گئے ہیں، وہ آئیں گے کوئی سودا بن جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ساری رسا کشی اور طرح کی بات ہے. بندہ بلاول سے پوچھے کہ وزیر اعظم آسمان سے اترا ہے، وہ سونے کا بنا ہوا ہے. اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ہتھکڑی لگنی چاہیے اس کو. واٹ از دا پرابلم؟ حال کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہمیں شرم بھی نہیں آتی اپنی پرفارمنس پہ ہم موازنہ کرنے کے قابل بھی ہے. عجیب مخبوط الحواس لوگ ہیں، سائیں لوگ نہیں پڑھتے. ابھی دیکھو یہ خبر تھی کہ اوباما کی انکم کم ہو گئی ہے. اندازہ لگاؤ، جو بندہ اس کے سامنے بیچارہ مؤدب بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے، اس کی انکم آسمانوں کی طرف جا رہی ہے. وہ کھرب پتی ہے. وہ جو ایک پروفیشنل ہے، اعلیٰ پائے کا پروفیسر، بہت قابل آدمی، اوباما ایکسلنٹ آریٹر، میرٹ پہ امریکہ کی صدارت حاصل کرنے والا، وہ اس کی بیچارے کی انکم کم ہو رہی ہے. ادھر ضربیں لگ رہی ہیں کن کو؟ جو پرچیاں پڑھ رہے ہیں اس کے دربار میں بیٹھ کے. تو یہ سارا ڈھونگ ہے، اس کو جمہوریت کہہ لو، آئین کی پاسداری، یہ پتہ نہیں کیا کن کو بیوقوف بناتے ہیں یہ لوگ. چلے حسن صاحب آگے بڑھتے. الطاف حسین کا بیان شامل کرتے. پاسپورٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کر دیا، اس وقت واپس آنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ گفتگو ہوئی آپ کی؟ نہیں، مقصد کا وغیرہ تو مجھے نہیں پتا. اتفاق ایسا ہے کہ کل ہی ان کا فون آیا تھا الطاف صاحب کا، جسٹ یسٹرڈے، سیٹرڈے کی بات کر رہا ہوں. وہ لمبی ان سے گپ شپ رہی تو میں نے بھی پوچھا تو وہ میں حیران رہ گیا سچی بات ہے، اور مجھے اپنی جہالت پہ افسوس بھی ہوا. انہوں نے کہا یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ میرے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں، اور اس بار بھی اگر انہوں نے نہ کیا، ظاہر پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو چکا ہوگا تو وہ اس کو رینیو کرنا یا وٹ ایور، آئی ڈونٹ نو کیا پروسیجر ہے. تو مجھے الطاف صاحب نے خود کہا کہ اس بار یہ نہیں کرتے تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے عدالت میں جانے کا، لیکن اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. جنرل پرسپشن تو یہ کہ وہ خود ہی نہیں آنا چاہتے. یہ دیکھیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو. انہوں نے کہا یہ ایک دو سے نہیں، میں کئی بار یہ اٹیمپٹ کر چکا ہوں کہ بھائی میرا پاسپورٹ دو مجھے، میں پاکستانی ہوں، اور لیکن میرے ساتھ یہ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اور باقی ڈول نیشنلٹیز ہیں جن کے پاس، ان کے رینیو ہوتے ہیں، اور یہ لمبی، میرا خیال ہے کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی ہے ہماری کل.
اور میں اس پہ میں خود شرمندہ بھی ہوا. سچی بات ہے کہ مجھے بھی علم نہیں تھا. اچھا ہم بات کرتے ہیں بھارت میں انتخابی عمل کی. لگتا ہے حسن صاحب کہ نریندر مودی وہاں پہ بڑے تگڑے امیدوار جیت جائیں گے. مجھے نہیں پتا وہ جیتتے ہیں یا نہیں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, سچی بات ہے, اگر مجھے انڈین ایمبیسی ویزا دے دے, میں صرف ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں. میں ان کی شاگردی نریندر مودی صاحب کی, میں جا کے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا چاہ رہا ہوں. وہ بندہ کتنا زبردست, کتنا بڑا فنکار ہے یار. اتنے سال شادی چھپا لی بندے نے, 30-34 سال, پتہ نہیں لگا. پبلک فگر ہے, میڈیا کی نظروں سے کیسے چھپایا. اللہ کی قسم, ہم سے تو اتنی سی بات نہیں چھپتی. میں ہر بار, آپ سچ پوچھو نا, جب میں یہاں بیٹھتا ہوں یا کسی بھی فورم پہ, میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا بھونکتا رہتا ہے ہر وقت. تو ذرا مہذب طریقے سے, پھر لوگ وہ جو ایک خاص طرح کا, تو میں بھول جاتا ہوں سارا کچھ, تو میں پھر سچ اگلنے لگتا ہوں. میں کو پلان کر کے سچ نہیں, لیکن یہ اتنا بڑا فنکار انڈیا کا اگر پرائم منسٹر ہو جائے تو جادوگری کی امید کر رہا ہے. جادوگری سے آگے کا کام ہے بھئی. اتنے سال اپنی شادی کو چھپا کے رکھنا, میرے بس میں انڈین اگر کو سن رہا ہو تو مہربانی کریں, مجھے کوئی اطلاع کر دو فون پہ, میں آگے ویزا اپلائی کروں. کچھ نہیں, جا کے ایک تو ان کو میں آشیرواد دوں گا کہ بھی ہماری خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, ووٹ تو نہیں ہو سکتا, اور دوسرے میں کہوں گا جی میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے, میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں. ٹھیک. حسن صاحب آخری خبر ہے, ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا وزیر بنا ہے انگلستان میں, اور پاکستانی کمیونٹی اب تو بڑا اس کو اون کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے جی وہ پاکستان سے تھا, یہاں ہوتا تو شاید بیچارہ. میں نے لکھا ہے کہ لارڈ نذیر ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, بہت پیارے آدمی ہیں. لارڈ نذیر پاکستان میں ہوتا اگر, قابل آدمی, کیپبل آدمی, اپ رائٹ آدمی, اس کو جیرا جیرا کہہ کے مار دیتا یہ معاشرہ. ہمارے پاس خلفائے راشدین کے چند قصوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صدیوں سے ہم وہی چند باتیں کر رہے ہیں. ہماری اپنی پرفارمنس پچھلے 100 سال میں, 200 سال میں, 400 سال میں کچھ بھی نہیں پلے. وہ چند باتیں ان بزرگوں کو بار بار کوٹ کرتے ہوئے. اب ٹیکسی ڈرائیور کا بیٹا وہیں بن سکتا تھا جہاں وہ بن گیا. یہاں کون کون بنے گا لسٹ. میں کہتا ہوں کہ امریکہ کے بارے میں مجھ سے پریڈکشن لے لو, اس ملک کے بارے میں, جہاں میں رہتا ہوں, جہاں کی میں جام پالوں میں کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرے, ہمارا اپنا مائنڈ سیٹ دیکھو, ہمارے میڈیا نے کیا عجیب و غریب طرح ٹیکسی ڈرائیور پہ زور ہے. ان کے نزدیک چونکہ وہ کوئی گھٹیا, کوئی کمین, کوئی نیچ ذات ہے. وہ بڑا زبردست کام ہے بھائی. وہاں عزت ہے ان لوگوں کی. وہ اپنے کسب سے پہچانے جاتے ہیں, اپنے نسب سے نہیں پہچانے جاتے. رزق کے علاوہ. اور ٹیکسی ڈرائیور تو وہاں کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کم تو نہیں ہے بھائی. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. جب مڈ ڈے وہ اگر بند کر دے, فیصلہ کرے بھی گھر جانا ہے, وہ گھر چلا جائے گا. پیسے اچھے یہاں تھوڑی ہے. یہ دو پہلو ہیں اس کے. ایک تو وہ بن گیا جو یہاں کبھی نہ بن سکتا. کیسی بدنصیبی ہے کہ وہ جو اعتزاز حسن, مجھے تو اس پہ بڑا غصہ چڑھتا ہے. ریاستوں کی ماں کے جیسی, وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے, ریاست ایسے ماں کی جیسی ہوتی ہے. تو وہ اس کے لیے ریاست ماں جیسی نہیں, بدترین سوتیلی ماں جیسی ہوتی. وہاں بیٹھ کے وہ بن گیا, اور بہت سارے بن گئے جن کو یہاں کو گھاس ہی نہ ڈالتا. یہاں جو آتے ہیں وہ سب کو پتا ہے کون ہے اور کیسے. حسن صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنے دیکھنے والوں کو ہم کہیں گے کہ جو آج سوال حسن صاحب نے اٹھایا ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی اتا ترک آئے تو اسے فوری طور پر کون سے 2-3 اقدامات لینے چاہیے, اس کا جواب لکھنا نہ بھولیے گا. mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.